तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब हमने जैसे फ़ातिमा बीबी हज़रत फ़ातिमा जी का वाक़या हमने करना ही था प्रॉपर तरीके से, तो वो वीडियो में नहीं हुआ था। तो इस वीडियो में हम करेंगे अब हज़रत फ़ातिमा जी का वाक़या। मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी जी से लिंक आया हुआ था मेरे पास। अब दोस्तों क्या होता है कि पीछे ठीक है, जजेस जी जो थे मौलाना, उनके बारे में पता चला डिटेल में जिस तरीके से आप सबने बताया। अभी नहीं पता कि नेट पे हैं बहुत से लोग, मैं कमेंट्स वगैरह पहले देखता हूँ थोड़े से, बट किसी ने कुछ नहीं बोला था तो मुझे लगता है कभी ऐसा है। बट फिर खुद से रिसर्च वैसे वाला नहीं करता मैं ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी सारे कई बार उनको भी लिंक आए हुए थे, तो अब जनरली वो खुल गया तो मैंने कर लिया था। अब मोहम्मद अजमल कादरी साहब से कर रहे हैं, राजा कादरी साहब से, रज़ा कादरी साहब से। तो मैं भाई अब ये वाक़या कर रहा हूँ, इसके बाद अब कुरान पारा करेंगे, फिर मोहम्मद साहब के लिए सीरीज़ है वो उसका एक पार्ट करेंगे, और बाकी फिर एक आधे दिन तक, कल शायद हरमन भी आ जाएगी तो फिर हम वो उसके पार्ट फटाफट सारे कर लेंगे इकट्ठे ही, जो फुरकान कुरैशी जी के ब्लॉग थे, ठीक है। तो आगे हमने सीरीज शुरू करनी है, जो कि उमर सीरीज है, वो तो पक्का ही करनी है हमने। तो अब ये कर रहे हैं, तो अब काफ़ी सारे लोग इन सब के लिंक भी भेजते हैं, तो इसमें अब हमें तो नहीं पता ना, हम तो सुनेंगे। बट बेसिकली उस स्टोरी के बारे में है, चाहे उनका किसी की लाइफ कैसी रही हो, उम्मीद है ये तो भाई अच्छे ही होंगे। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, तो फिर इसके बारे में बात करेंगे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बड़ा प्यार किया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत फातिमा से। छोटी थी ना, उधर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि नबी पाक ने बड़ी मोहब्बत फरमाई। मिशकात में हदीस है, किसी ने हज़रत फातिमा ज़हरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा। किसी ने पूछा कि आयशा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? तो हजरत आयशा फरमाने लगी, पूछने वाली बात ही कोई नहीं, हुजूर सबसे ज्यादा सैयदा फातिमा से प्यार करते थे। तो कहा फिर ये बताएं कि मर्दों में हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे था? फरमाया ये भी पूछने वाली कोई बात नहीं, फातिमा के शौहर मौला अली से। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं उनके शौहर से। अब लोग ना तराजू लेके बैठे रहते हैं और तोलते रहते हैं। पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलो मुहारवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास भी एक बंदा चला गया, तो उसने कहा जी बताएं हजरत आयशा अफजल है कि हजरत फातिमा? तो आप फरमाने लगे तुझे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि तेरे और मेरे पास कोई तराजू मौजूद है। उसने कहा जी नहीं आप बताएं, बताना पड़ेगा। आप फरमाने लगे नहीं बताता। कहने लगा नहीं बताएं। फरमाने लगे चल मैं एक बात बता देता हूँ, फैसला घर जाके कर लेना। उसने कहा बताएं। आप फरमाने लगे कि आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है नबी पाक की। तो फरमाने लगे कि अबू बकर की जो बेटी है ना, वो नबी पाक की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। और फिर फरमाने लगे कि फातिमा ज़ौजा है मौला अली की और आयशा ज़ौजा है मुस्तफ़ा करीम की। तो फरमाने लगे जो अली की बीवी है वो नबी की बीवी से अफजल नहीं हो सकती। तो वो कहने लगा जी नतीजा क्या है? फरमाया घर जाके निकाल लेना नतीजा, तू घर जाके निकाल, यहां तराजू पकड़ के ना बैठ। हाँ, जो हजरत आयशा ने कहा उस पर गौर कर। हजरत आयशा खुद गवाही देती है सबसे ज्यादा हुजूर हजरत फातिमा से प्यार करते। छोटी उम्र थी तो जनाब खतीजा, जरा अंदाज देखिएगा बेटी की मोहब्बत का। हजरत खतीजा फरमाती हैं हुजूर जब घर आते ना तो दरवाजे पे खड़े होके ऊंची आवाज में फरमाते अस्सलाम वालेकुम। कहते हुजूर ना सलाम लेते, मैं जवाब देती अपने घर हुजूर आए हैं, पर नबी पाक दरवाजे पे ही खड़े हैं। फरमाती है खड़े रहते हुजूर, मैं फिर थोड़ा हंसती और फिर मैं कहती फातिमा सुनती हो? अम्मा जी सुनती हूँ। फरमाया तुम्हारे अब्बा आ गए हैं दरवाजे पे। तो फरमाती है जनाबे फातिमा वहां से दौड़ के आती और रसूल करीम का दरवाजा खोलती, फिर नबी पाक को उंगली से पकड़ के अंदर लाती। फरमाती जब तक वो जाती नहीं अल्लाह के रसूल दरवाजे पे खड़े रहते। वो उंगली पकड़ के लाती, फिर रसूल करीम उन्हें गोद में बिठा लेते। फरमाते वो छोटी छोटी बातें पूछती और हुजूर उनके बड़े बड़े जवाब देते। वो छोटी छोटी बातें, बचपन की एक बात लिखी है हमारे मुहद्दिसीन ने
ایک دن چھوٹی عمر میں، بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر، عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی، میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی، رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا، اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ تو جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلے جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی، میں کہتی ادھر آنا فاطمہ، کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی۔ یہ سلسلہ آخر تک چلا، یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا۔ بخاری مسلم میں حدیث، وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے، یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اور جب وہ آئیں تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتی ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی، تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ ابھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا؟ کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے، آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا۔ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں، حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی۔ ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا، ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا، بیٹے رو نا، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا۔ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی، اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتا ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتا ہے؟ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے، بولیے یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے لگا اماں تو انتقال کر گئی، تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے، تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا، کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے
کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی، تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا بیت اللہ شریف کے سامنے سجدے میں تھے تو ابو جہل کو شرارت سوجی، شرارت۔ اس نے کچھ لوگوں سے کہا، عقبہ بن ابی معیط تھا، کچھ اور لوگ تھے، کہنے لگا میں ابھی رستے سے گزرا ہوں تو وہاں کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے، تو اونٹ کی اوجڑی، آپ نے اوجڑی دیکھی ہے نا، جانور کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی ہے، اس میں گندگی ہوتی ہے، اونٹ کی اوجڑی بڑی وزنی ہوتی تھی۔ کہنے لگا وہاں اونٹ کی اوجڑی پڑی ہے، وہ دیکھو نبی پاک معاذ اللہ سجدے میں ہے، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اونٹ کی اوجڑی اٹھاؤ حضور کی گردن پہ رکھ دو۔ تھوڑا سا مشکل سے جمعہ پڑھنا پڑ جائے نا، اور تھوڑا سا مشکل سے پڑھانا پڑ جائے تو ہم دین کے بہت بڑے خدمت گزار بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو سجدے کتنی مشکل سے ہو رہے ہیں، کتنی مشکل سے حضور کے سر انور پر اوجڑی رکھ دی۔ یہ وہ وقت ہے کہ نہ تو چچا ابو طالب ہیں جو پہنچ جاتے، نہ جناب ختیجہ ہیں جو بندوبست کرتی، تو کسی نے نہ جناب ختیجہ کے دروازے کے سامنے منہ کر کے کہا کہ محبوب کے گھر والوں حضور کے سر اقدس پر اوجڑی رکھ دی ہے کسی، اور حضور سر اقدس اٹھاتے ہیں تو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ کہتی پہلا دیہڑا تھا جب میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہ تو اپنے بابا کے لیے نکلی، فرماتی پہلا دن تھا، میں حرم کعبہ میں پہنچی، حضور کو سجدے میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میں نے اوجڑی نیچے گرائی، حضور بولے کچھ نہیں، نہ میں نے کوئی بات کی، میں نے حضور کی انگلی کو تھاما اور میں کنویں پہ لے آئی، حضور بھی نہیں بولے، جناب سیدہ فرماتی میں بھی نہیں بولی، حضور بیٹھ گئے اور میں کنویں سے پانی نکالنے لگی، میں حضور کی زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے، زلفیں دھوتی جاتی اور حضور روتے جاتے۔ پھر حضرت فاطمہ نے جب حضور کی زلفیں دھو لی تو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ کہ جنہوں نے میرے بابا کو تکلیف دی ہے نا ان کو برباد کر دے۔ میں رات روایت پڑھ رہا تھا مشکات سے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ عجیب منظر ہے، یہ عجیب منظر ہے کہ جب طائف والے پتھر مارے اور نبی کریم علیہ السلام سے حضرت زید بن حارثہ کہ حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو نبی پاک کہ نہیں زید میں نے نہیں ان کے لیے تباہی کی دعا کرنی، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ٹھیک ہو جائیں۔ اور جب احد میں وہ لوگ پتھر مار کے دانت شہید کر دیں، حضرت ابوبکر صدیق جیسی ٹھنڈی طبیعت کا آدمی عرض کرے حضور دعا کریں یہ تباہ ہو جائے، تو حضور نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور نے کبھی بھی کسی کے لیے دعائے ضرر نہ فرمائی، لیکن آج یہ عجیب منظر ہے، شاید یہ واحد وہ وقت ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جب کہا نا کہ اے اللہ انہیں برباد کر دے انہوں نے آج میرے والد کو تکلیف دی ہے، حضرت فاطمہ کی دعا سن کے تو حضور نے بھی ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ جیسے میری بیٹی کہتی ہے نا ویسے ہی کر دے، اللہ کر دے انہیں برباد، فاطمہ جیسے کہتی ہے ویسے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی کہ وہاں جہاں شدید تکلیف دی گئی وہاں حضور نے کسی کے لیے ایسی دعا، اور یہاں فرمایا اللہ جیسے فاطمہ کہتی ہے ویسے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دعا بھی میں نے سنی، اور پھر میں نے ان سب لوگوں کو جن کے لیے جناب سیدہ نے دعا کی تھی ان سب کو پھر میں نے بدر میں کٹتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے ان کی لاشوں پر گھوڑے چلتے ہوئے بھی دیکھے، پھر میں نے دیکھا کہ صحابہ انہیں گھسیٹ کر کنووں میں ڈال رہے تھے، میں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے چہرے پہچان رہا تھا، تو مجھ سے کسی نے کہا عبداللہ تم کیا غور کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں غور کر رہا ہوں یہ وہی ہیں سارے،
جن کے لیے سیدہ فاطمہ نے دعا کی تھی کہ یہ برباد ہو جائے، یہ وہی ہے میرے رسول کریم علیہ السلام کی ہر تکلیف کو جناب فاطمہ نے اپنی تکلیف سمجھا، ہر تکلیف کو۔ جب انسان کے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اس کے دکھ بھی سمجھنے والے، سکھ سمجھنے والے لوگوں کی تعداد لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ ہمارے زمانے میں ہمارے ہر آدمی کے ساتھ ذاتی مطالبات ہیں، ذاتی، تو جب تک وہ میرا مطالبہ پورا کرتا رہتا ہے میرا اس سے پیار رہتا ہے، اور جب وہ میری خواہشات پوری کرنی چھوڑ دیتا ہے پھر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں رہتا۔ میرے عزیز، حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی۔ یہاں سے بات چلی 4-5 سال عمر مبارک تھی، حضرت فاطمہ کی کل عمر 29 سال ہوئی ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ تھی جب سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا، نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس آنے والے تھے، میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے، تو انہوں نے گھر سارا صاف کیا، سجایا، سنوارا، کھانا پکایا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے نا گھر کے، جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ دیکھا تو ہاتھ پکڑ کے چومنے لگی، اور کہتے ہیں جب انہوں نے سر اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ رسول کریم نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بٹھا لیا، فرمایا فاطمہ بیٹے رونے والی تو بات کوئی نہیں تھی، کیوں رو پڑی ہو؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ میں بچپن سے دیکھ رہی ہوں، محنت کرتے، جد و جہد کرتے، مشقت کرتے، یا رسول اللہ آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، حضور وجود تھکا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے ساری زندگی آپ کو کام کرتے دیکھا ہے، مدینے والے حبیب مجھے بتا تو صحیح کام کب تک کرنا ہے؟ کو وقت آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے، کو ٹائم آئے گا آپ گھر میں بیٹھیں، من پسند غذائیں کھائیں، حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے، کب تک یہ کام ہوگا؟ جناب فاطمہ فرماتی حضور نے میرے آنسو پونچھے۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بڑی زیادہ ہیں، جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا، اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پیغام سن نہیں لیتے اتنی دیر تک تیرا باپ جد و جہد کرتا ہی رہے گا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ دین کا سفر، یہ دین کی جد و جہد، یہ دین کی تھکاوٹ۔ آپ اپنی مرضی نہیں کر پاتے، لوگ اپنی مرضی کے ساتھ جی نہیں پاتے جو اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں، وہ دین کی پراپرٹی ہوتے ہیں، انہیں دین کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے وہ سارے رنگ دیکھے رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے، پھر یہ ساری کیفیت جب دیکھی نا کہ حضور اتنی محنت کرتے ہیں، تو پھر جناب فاطمہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بڑا ہو گیا صلی اللہ ہو۔ سمجھیے گا اس بات کو، امت مسلمہ سے حضرت فاطمہ کو بڑا۔ امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے، اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے، کام اور بچی، یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں، یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں، سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے، ہال نہیں چلوا لیتے کہیں، یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے، پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے۔ اور آپ ناراض نہ ہو جانا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں، میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے۔ مثلاً کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی ہے۔ میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی ہے اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں، پھر کرتا ہوں۔ دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں؟ میں دکھاتا ہوں، میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے۔ کچا مکان، جناب فاطمہ جناب فضا آپ کی لونڈی تھی، ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی، پھر جھاڑو دیتی۔ امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں، 11 مہینے کا فرق، دونوں بچوں کو سنبھالتی۔ جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی، جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی، حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی،
کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا، آپ میری بھی تو ماں ہے نا۔ یہاں بیبیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی میں بھی نہیں آیا، لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے۔ تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت، اس کو تو راضی کرنا ہے نا، اس پر تو توجہ دو۔ حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی، چکی چکی، یہ آسان جملہ نہیں، کہہ جاتے ہیں ہم، سن لیتے ہیں آپ۔ چکی پیس کر، جو پیس کر اس کا آٹا بنانا، پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا۔ پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ، چرخہ نہیں لا دیتے؟ فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی، تم بیچ آیا کرنا۔ چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی۔ یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن فرماتے ہیں پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی، پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی، ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں؟ حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے۔ تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی، مصلی، اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی، ساری رات۔ اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما، اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما۔ تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے۔ ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں، کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں، کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں۔ ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ۔ کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا بڑا، شیخ محقق نے لکھا ہے کتنا بڑا۔ جناب فاطمہ فرمانے لگی تیرے لیے بھی کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، سب کے لیے کرتی ہوں، پر بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے۔ فاطمہ کی اصل میں بات بہت خوشی کی سنا دی میں نے آپ، لیکن آپ وہیں سست کے سست رہ گئے۔ یہ کسی عام آدمی کی دعا نہیں، پیر صاحب کی، درویش صاحب کی رٹی رٹائی دعا نہیں، یہ سیدہ فاطمہ کی دعا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا خزانہ مل رہا ہے اور آپ سمجھے ہی نہیں بات کو۔ حضرت فاطمہ فرمانے لگی میری دعاؤں پر سب سے زیادہ حق میرے رسول کی امت کا ہے، تو میں یہ حق ہمیشہ ادا کرتی رہوں گی، میں انہیں دعائیں ہمیشہ دیتی رہوں گی۔ حضرت فاطمہ بڑا پیار کرتی ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں کہ ایک پورا دن گزر گیا، کھانے کو کچھ نہ ملا، اگلی شام آ گئی تو چند روٹیاں کھانے میں ملیں، جوں لائے حضرت علی، جناب فاطمہ نے پیس کے روٹی پکائی۔ فرماتی ہیں سب کو کھانا کھلا دیا تو اپنی روٹی آپ نے رکھ لی۔ جب آپ کھانا کھانے لگی، کھانے پر ہاتھ ہی رکھا تھا کہ دروازے پر کسی نے صدا دی، تو کہتے ہیں بولنے والے کے لفظ بڑے عجیب تھے، جس نے صدا دی نا اس کے لفظ بڑے عجیب تھے۔ کہنے لگے اور رسول اللہ کی بیٹی میں 2 دن سے فاقے میں ہوں، تو مجھے پتا ہے اس گھر سے روٹی ضرور ملے گی۔ جناب فاطمہ نے نہ کھانا اٹھایا، امام حسن کو کہنے لگی بیٹے دے آ۔ جناب حسن کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی، ہم سب کھانا کھا چکے تھے، مولا علی بھی کھا چکے تھے، صرف میری اماں نے نہیں کھایا تھا۔ ماں اور بیٹے کا پیار، اور پھر حسن حسین اور سیدہ کا پیار۔ فرماتے میں نے کہا اماں جی آدھی دے دیتے ہیں، آدھی آپ کھا لیں، پورا دن گزر گیا آپ فاقے سے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر میرا ماتھا چوما، کہنے لگی بیٹا تو نے اس کی آواز نہیں نہ سنی جس نے صدا لگائی، اس نے نہ تو علی سے بات کی نہ تیرے ساتھ بات کی، اس نے تو کہا رسول اللہ کی بیٹی، تم نے صدا نہیں نہ سنی، اس کے لفظ کیا ہے، اس نے تو میرے ساتھ بات کی۔ اور پھر فرمایا بیٹے میں 1 دن سے فاقے میں ہوں، وہ 2 دن سے فاقے میں، میرا 1 دن گزارا اور ہو جائے گا امت کے ساتھ۔ ایک دن نا ایک نبی پاک کی بارگاہ میں شخص آیا، اس نے کلمہ پڑھا، قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے اس کی مالی حالت پوچھی، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے میں 3000 لوگ ہیں اور سب سے غریب میں ہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مدد کرو بھائی۔ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے تو انہوں نے نا اس کو کہا کہ میری اونٹنی باہر کھڑی ہے تو یہاں سے اٹھ کے چل، میں اونٹنی تجھے دیتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا اسی وقت اٹھے اور آپ نے اپنے سر سے امامہ شریف اتارا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ حضور نے نا حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اسے سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، اس کے کھانے کا بندوبست کر، پتہ کر کس گھر میں کھانا ہے تو لا۔
حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں گلی میں نکلا تو پہلی نظر میری سیدہ فاطمہ کے دروازے پہ پڑی. میں نے دستک دی, سیدہ فاطمہ اندر سے بولی کون ہے؟ میں نے کہا میں غلام سلمان فارسی. جناب فاطمہ الزہرا سے میں نے عرض کی ایک بندہ آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, اور وہ کہتا ہے 3000 آدمی میرے قبیلے میں ہیں اور سب سے غریب میں ہوں. تو اماں جی اس کو مولا علی نے امامہ دے دیا ہے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی دے دی ہے. اب وہ حضرت فاطمہ فرما سکتی تھی کہ جب شیر خدا نے دے دیا ہے تو ہمارا تو حصہ پڑ گیا. تو فرمانے لگی بھئی میرے ساتھ کیا مطالبہ ہے بتاؤ, جلدی کرو. کہا کھانا نہیں کھایا اس نے. تو آپ فرمانے لگی کھانا دیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اماں جی کھانے میں کیا ہے؟ تو کہنے لگی کچھ بھی نہیں, 3 دن ہو گئے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی, پر بڑا کچھ ہے میں دیتی ہوں. کہتے میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں نے 3 دن سے نہیں کھایا, پھر بھی بڑا کچھ ہے. پھر بھی ہم نے نا جو کھایا ہے اور باقی کا سالن فریج میں رکھا ہے, پرسوں والا بھی فریز ہوا پڑا ہے, شام کی سبزی آ گئی. کسی نے پوچھا حال کیا؟ کہتا سب سے غریب میں ہی ہوں, بڑا ماڑا بندہ ہوں, رو پڑیں گے پریشان. کہا بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی, پر سلمان بڑا دیا ہے میرے اللہ نے, بڑا کچھ ہے. تو کہا اماں جی پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا تو ٹھہر دا میں بتاتی ہوں. کمبل پڑا تھا, بسترا سمجھ لیں, موٹا اوڑھنے کا, خدر کا. حضرت فاطمہ جلدی سے لائیں, فرمانے لگے یہ پکڑو اور دیر نہ کرنا. یہ ہماری گلی کے کونے پہ نا 2-4 گھر چھوڑ کے تو ایک یہودی ہے, اس کا نام شمعون ہے. وہ اس طرح کی چیزیں گروی رکھ کے یا خرید کے نا تو پیسے بھی دے دیتا ہے, جوں بھی دے دیتا ہے, گندم بھی دے دیتا ہے, سرکہ اور کھجوریں بھی. اسے دے آ, اور وہ جو سامان دینا وہ میرے پاس لا, اور لا کے مجھے دے تاکہ میں جلدی سے اس آدمی کے لیے بندوبست کروں. پتہ نہیں بیچارہ کتنے دنوں کا بھوکا ہے, پتہ نہیں بیچارہ کتنے, اپنے بچوں نے 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. لا نہ ذرا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا کہ میں آپ کا بستر لے جاؤں, یہ کمبل لے جاؤں. تو فرمانے لگی حکم ہے میرا, وہ جانا پڑے گا. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمعون یہودی کے پاس گیا, میں نے کہا یہ کمبل لو, چاہے تو نگد پیسے دے دو, سامان خرید لیتے ہیں, اور چاہے تو اناج, جوں, سرکہ, کھجوریں جو تمہارے پاس ہے دے دو. وہ کہنے لگا یہ کس کا ہے؟ بڑا شاندار ہے, بڑا خوشبو والا ہے. تو کہا یہ مولا علی کے گھر سے آیا ہے, پاک بی بی نے دیا ہے کہ اس کو گروی رکھ لو اور مہمان کے لیے کچھ دے دو. کہا مہمان کون سا؟ کہنے لگے حضور کے پاس آ کے ایک شخص نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوا ہے اور وہ غریب ہے, اس کو روٹی دینی ہے. تو وہ شمعون یہودی کہنے لگا میں بھی تورات پڑھا کرتا تھا, تو آج ہی سویرے میں نے پڑھا ہے, آج ہی سویرے پڑھا ہے, ابھی پڑھا ہے. میں بڑی دیر سے حضور آئے تھے پر میری آنکھوں پہ پردہ ہی رہ گیا. مقدر سکندر کا دیکھو کہ پیاسے چلے جا رہے ہیں کنارے کنارے, میں پیاسا ہی مرنے لگا تھا. آج ہی میں نے پڑھا ہے کہ جو آخری امت آئے گی نا, اس امت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوں گے, ان کا کمال یہ ہوگا کہ وہ اپنا پیٹ پر پتھر باندھ کے دوسروں کی مدد کیا کریں گے. یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے اور ابھی تو نے مجھے اس کا نظارہ کرا دیا ہے. کہنے لگا یہ چادر بھی لے جا, جوں بھی لے جا, سرکہ بھی لے جا, آٹا بھی لے جا, کھانا بھی لے جا, اور اس طرح کر کے میرے پاس سے نگد بھی لے جا. اور جناب فاطمہ سے کہنا یہ سارا کچھ رکھ لے, اور انہیں کہنا کہ مجھے پتا ہے آپ قبول نہیں کرے گی پر قبول کر لے. وہ آپ کا کمبل آیا ہے تو میرا دل نرم ہو گیا ہے, میں یہ قربانی بھی دیتا ہوں اور آپ کے باپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوتا ہوں. حضرت فضا کہتی ہیں, حضرت فضا بہت سے, اور جناب فاطمہ بڑی شفقت کرتی تھی ان کے ساتھ. جناب فضا کہتی ہیں ہمارے ساتھ ہی نا 2-4 گھر چھوڑ کے ایک یہودی مسلمان ہوا, تو اس کے رشتہ داروں نے رشتے توڑ دیے, ناطے توڑ دیے, سارا خاندان مسلمان ہو گیا, لوگوں نے ملنا گلنا چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی فوت ہو. علیہ السلام نے جب ان کو لے کے حضور داخل ہوئے تو جناب فاطمہ نے آنکھیں جھکا لی, پردہ کر لیا. تو حضور نے فرمایا بیٹی وہ تو نابینا ہے. تو عرض کرنے لگی حضور مجھے تو نظر آ رہا ہے نا. یعنی حضور نے جو ازواج کو کہا وہ بات کی. جناب فاطمہ کا جو انداز ہے وہ نرالا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں جناب فاطمہ نے جواب دیا کہ بہترین عورت وہ جسے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی, وہ بی بی نے بھی کبھی غیر محرم بندہ نہ دیکھا ہو, دیکھا ہی نہ ہو اس نے. یہ پوائنٹ ذرا مشکل ہے, سمجھنے والا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں میں وہاں سے گردن جھکائی اور بیچ آ کے بیٹھ گیا, بات ابھی جاری تھی. حضور نے فرمایا آتا ہے کسی کو جواب؟ تو کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کو حضور آتا ہے, تو حضور مسکرا پڑے. فرمایا چل بتا. میں نے عرض کی حضور بہترین عورت وہ ہے
کہ نہ کبھی اسے غیر محرم نے دیکھا ہو نہ اس نے کبھی غیر محرم دیکھا ہو. تو حضرت علی کہتے ہیں شاباش مجھے ملنی چاہیے تھی نا. حضور مسکرا پڑے, کہنے لگے میں نے تو پہلے ہی کہا ہے فاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میں نے تو بڑا پہلے کہہ دیا ہے. تو کہتے ہیں صحابہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو تعریف فاطمہ کی ہونے لگ گئی ہے. تو میں نے کہا کیا کریں, اس محبوب کو بتایا ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی پردہ رکھا ہی نہیں, سارے پردے کھول دیے. حضرت فاطمہ کے وصال کا وقت آیا, انتقال کا, تو حضرت اسماء بنت امیس کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگی تو مجھے غسل دینا اور سوائے میرے شوہر مولا علی کے کسی اور سے مدد بھی نہ لینا. اور فرمانے لگی میں نے حبشہ کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جب بیویوں کا جنازہ اٹھتا تھا تو وہ لوگ چارپائی کے اوپر یوں کر کے اس طرح کر کے لکڑیاں لگاتے تھے, نیچے باندھ لیتے تھے اور لکڑی میں لچک ہو تو اوپر جا کے پھر اس کو باندھ دیتے تھے تو پردہ بن جاتا تھا. فرمایا میں نے علی کو بتا دیا ہے, تمہیں بھی بتا رہی ہوں, جنازہ میرا رات کو اٹھانا اور لکڑیاں لگا کے نا تو اوپر پردہ کر لینا, میرے وجود پر پڑی ہوئی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. رات کو جنازہ اٹھانا اور رات کو مجھے دفن کر دینا. مدینہ منورہ میں حضور کے وصال ظاہری کے 6 ماہ بعد جناب فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو مسجد نبوی شریف سے ایک شخص اپنی داڑھی آنسوؤں سے بھگوتا ہوا نکلا. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑا کر کے پوچھا کیوں نبی پاک کے چچا عباس روتے کیوں ہو؟ حضرت عباس کہنے لگے پہلے حضور گئے تھے, اب نبی پاک کی تصویر بھی چلی گئی. کیا ہوا؟ کہ جناب فاطمہ کا وصال ہوا. پھر سے ایک دفعہ مدینے میں رات آئی, پھر سے شام ہوئی, پھر سے جنازہ اٹھا. شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عباس نے, حضرت قسم بن عباس نے, حضرت عبداللہ ابن عباس نے تدفین سے فارغ ہوئے. ایک روایت ہے کہ حضرت عباس نے جنازہ پڑھا اور ایک مستند روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جنازہ پڑھایا. اور جب جنازہ پڑھا کر کے باہر نکلے تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے. اتنے کالی روتے کیوں ہو؟ مانے لگے صرف فاطمہ نہیں گئی, مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے دعائیں کرنے والا ایک بڑا ہاتھ رخصت ہوا ہے, ایک بڑا ہاتھ. جناب فاطمہ الزہرا نے 29 سال کی عمر مبارک گزاری. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ موضوع بیان کیا تھا تو میں نے بات کر دی تھی, کیونکہ میں نے نہیں کی, وہ بات کسی اور کی ہے, کرنی بڑی ضروری ہے. علامہ اقبال کہنے لگے, اسرار بے خودی میں لکھنے لگے کہ فاطمہ جو تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. اقبال کہنے لگے فاطمہ جب تجھے دیکھتا ہوں نا تڑپ اٹھتا ہوں. کہنے لگے اے فاطمہ میرے رسول کریم نے نا میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں باندھ دی ہیں, اگر مجھے شریعت منع نہ کرتی, حضور پابند نہ کرتے تو میں کعبے کا طواف نہ کرتا, تیری قبر کا طواف کرتا. فاطمہ تو نے 29 سال میں وہ انقلاب برپا کیا, امت پر وہ رحمت کی. علی کے گھر کی ہے عزت, علی سے سنتے ہیں. نبی کے گھر کی ہے عزت, نبی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. کبھی آپ اگلا فقرہ سنے نے تو بریلی کے امام نے حد کر دی, فرمانے لگے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کہتے ہیں نبی پاک کی جو جان ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے, اور صرف جان نہیں, یہ وہ والی حضور کی جان ہے جس سے نبی پاک سکون حاصل کرتے ہیں, راحت حاصل کرتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ, اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک کی جان کو سکون حضرت فاطمہ کی وجہ سے ملتا. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حضرت حسنین کریمین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. حضرت فاطمہ کے بارے میں کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عورتوں کی طرح انہیں حیض نفاس نہیں آتا تھا, اللہ نے پاک پیدا فرمایا, اور مولا علی تو پہلے ہی پاک ہے. تو فرماتے ہیں یہ جو بچے ہوئے نا یہ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے. یہ بریلی کے امام کی محبت ہے سیدہ فاطمہ سے اور حسنین کریمین سے. کیا انداز ہے, کہنے لگے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اس ریاض, پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے لوگ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں, اہل بیت کی شان سننی ہے تو بریلی کے امام سے سنو. اس ریاض نجابت پہ
کہتے ہیں حضرت فاطمہ صرف پاک نہیں، پاکیزگی کا پورا باغ ہے، پورا، یعنی ان کی چھاؤں بھی پاک ہے، ان کا سایہ بھی، ان کا پھل بھی، ان کی ٹہنیاں بھی، بولے تو صحیح یار، ان کی ٹہنیاں بھی، ان کی زمین بھی۔ اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ۔ اے اللہ، رمضان کا جمعہ ہے، بڑے سارے لوگ موجود ہیں، ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے عرش و فرش کے مالک، پاک رسول کی پاک بیٹی کا صدقہ امت کی ہر بیٹی پہ رحم فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ دوستو یہ تھی بہت زیادہ مطلب ایموشنل بیان تھا، مطلب جس طریقے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا بتانے والے نا بہت زیادہ مطلب اٹریکٹ کرتے ہیں، پوری سٹوری پورا سب کچھ وہ ان کی لائف کا جو قصہ رہا ہے وہ ویسے کا ویسے ہماری آنکھوں کے سامنے آیا تھا، اور ہم امیجن کر کے پورا کا پورا واقعہ ایسے دیکھ رہے تھے، سب چیزیں جیسے مطلب ہم سوچ رہے تھے کہ ایسے ایسے، وہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی حضرت علی اور حضرت فاطمہ مطلب ان کی لائف میں مطلب اس طریقے کا دور بھی نکلا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے جیون جیا ہے کہ جیسے وہ مٹی والا گھر بتا رہے تھے، اور کس طریقے سے وہ اس کو لیپنے کا کام بھی کرتی تھی، اور مطلب بچوں کا مطلب اسی طریقے سے بھوکے رہ کے چاہے دوسرا آ جائے اس کو روٹی ضرور دینی ہے مطلب۔ اور ان کا جیون جس طریقے سے شروع ہوا، جیسے محمد صاحب کی وہ اتنی پیاری تھی، اور محمد صاحب وہ بھی محمد صاحب کو ہی بہت زیادہ مطلب اپنا وہ سمجھتی تھی، مطلب ایک ان کا آپسی جو وہ تھا ریلیشن، جس طریقے سے وہ اس کو مینٹین کر کے چلتے تھے وہ لگا لو، اور جس طریقے سے آگے دھیرے دھیرے بڑے ہوئے، مطلب ان کے مطلب دعا، مطلب ان کہتے ہیں نا کہ ان کی امت کے لیے دعا کرنے والے ہاتھ جیسے چلے گئے تھے ان کے لیے، جیسے سننے پہ بعد میں تو آپ فیل کر سکتے ہو کہ کس طریقے کے لیول پہ وہ اسپرچویلٹی کو جی رہے تھے مطلب۔ باقی تو آپ نے دیکھا ہی کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی مطلب اپنے گھر کے جو ریلیشنز تھے یا اپنے مطلب امت کے ساتھ ریلیشن تھے سب کے ساتھ کس طریقے سے وہ نبھائے تھے، اور امام حسین کے ہی لڑکے ہیں یہ مجھے شاید پتہ لگا، ویسے وہ کریکٹ کر دینا میرے کو، امام حسین بھی ہوا، امام حسین کے اوپر کافی زیادہ مطلب ان کی سٹوری اب دیکھیں گے، میرے پاس آئی ہوئی ویڈیو، اور کافی مطلب اچھی ہے مطلب سٹوری ان کی، جو میں نے ابھی تک تھوڑا بہت ان کا نام میں نے سنا ہو بہت بار۔ تو باقی آپ نے دیکھا جس طریقے سے دیکھا کہ وہ رشتوں کو کیسے طریقے سے لیول لے کر چل رہے تھے، کہ کس طریقے سے مطلب سارے کام کرنے کے بعد بھی وہ اپنی ماتا ہی کی، ان کی حضرت علی جو ان کے ساس تھی ان کی بھی کرتی تھی، اور مطلب جس طریقے سے ان کا جو من تھا وہ پیورٹی سے بھرا ہوا تھا کہ بھی ہاں کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرنی۔ تو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ آپ دونوں کو سیکھنے کی ضرورت تھی بہت زیادہ ہی، ہے نا؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ویڈیو بہت زیادہ ایموشنل تھی، آپ ہمارے چہرے دیکھ بھی رہے تھے کس طرح سے ہم ایموشنل ہو رہے تھے، اور ساتھ میں جو انہوں نے باپ بیٹی کا بڑا پیارا سا جو رشتہ بیان کیا ہے، اور یہ دنیا سماج میں ایک سچائی بھی ہے کہ باپ کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہوتا ہے،
कहते हैं ना, जैसे किसी गुड़िया को अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है ना, ऐसे बाप जो कि एक लड़का है उसको भी अपनी गुड़िया से बहुत प्यार होता है। और बेटों को थोड़ा माँ से लगाव ज्यादा होता है, ये बात दुनिया में सुनी सुनाई है। तो बाकी उनका रिश्ता दिखा रहे थे कि वो एक कितनी पाकीज़ा औरत थी, कितनी नेक दिल थी, और हर एक का ध्यान रखना, सब कुछ करना। और जिस टाइम उनके फादर ने उनके कान में बोला था कि जल्दी बिछड़ने का वक्त आ गया, ये तो मुझे वो पहले ही याद था, 6 महीने हाँ बाद ही हुआ था उनके। हाँ, कैसे वो रो पड़ी थी जब उन्होंने बताया कि उसके अगले 6 महीने बाद तूने भी इस दुनिया को छोड़ देना है, तो वो इस बात पे कितना खुश हुई थी। अच्छा लगा वो जब उनके ऊपर उन्होंने ऊंट की वो गंध डाल ये तो दिया था। पहले भी देखा था यार। हाँ, तो उस वक्त जबकि वो किसी के लिए कोई बददुआ नहीं वो देते थे। छोटे थे बहुत ज्यादा उस वक्त, नहीं, वो कर रहे थे, फातिमा लेके जाती है कुएं पे उनको। छोटी थी तब वो। छोटी थी ना, वही तो बात कर रही हूँ ना। तो फातिमा कैसे उनको कुएं पे लेके जाती हैं, उनको धोती हैं, पानी निकालती हैं, और उसके बाद अल्लाह से वो दुआ करती हैं कि जिन्होंने भी उनके साथ ये गलत किया है तो उनको बर्बाद कर दे। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने भी अपनी बेटी की आवाज के साथ ही बोला था कि मेरी बेटी की दुआ को अल्लाह कबूल करना, क्योंकि उसके छोटे से मासूम से दिल पे इतनी चोट लगी थी कि उनके पिता के साथ लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा था उनको मेहनत करते हुए, काम करते हुए, कभी उनको आराम करते हुए नहीं देखा था। तो बच्ची के मन में जो अपने पिता के लिए प्यार था, वो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बाकी हम माएँ समझ सकती हैं या हम औरतें समझ सकती हैं कि हमारे लिए हमारे पिता के दिल में क्या होता है, या हम उनके लिए क्या दुआएं। जैसे वो एक दुआ वाला पार्ट भी इन्होंने बोला था कि किसी भी इंसान के लिए उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी से बेहतर कोई दुआ नहीं कर सकता उनको। तो ये सच्चाई है, बिल्कुल। हमारे बच्चा जरा सी तकलीफ में होगा तो माँ इतनी दुआएं करेगी, इतना रोएगी। एक बेटी भी सेम करेगी, एक पत्नी और बहन भी, सब कुछ। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं कि औरत के जज्बे को ये सब समझते हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक लड़की को मतलब अगर अपनी जीवन जीना है तो मतलब और अच्छे से हजरत फतिमा जी की मतलब उनकी जो लाइफ जर्नी रही है ना, उसको एक तरीके से जी कर भी वो उनको ना पता चल रहा हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इस तरीके के जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर जब बात होती है और इस तरह के किस्से आपके सामने आते हैं लाइफ में, तो आपको सुनने जरूरी होते हैं। तब आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि समझ आ जाती है कि जो वो भी तो मतलब थी रसूल की मतलब बच्ची थी वो, उसके बावजूद भी हजरत अली के साथ वो जिस तरीके से भाई 2-2 दिन हो गए थे रोटी खाते हुए सब कुछ, और उसके बावजूद भी उनके अंदर एक स्टेबिलिटी थी कि भाई एक शुक्राना था कि भाई परमात्मा का शुक्र भी था, और वो चाहे तो एक दुआ में क्या क्या मांग सकती थी, सब कुछ हो सकता था। उसके बावजूद भी वो मतलब हाथ हमेशा ऐसे देने के लिए खड़ा हुआ था उनका। तो एक इंस्पायरिंग थी उनकी पूरी लाइफ जर्नी। एंड तक जाते जाते भी उन्होंने क्या क्या मैसेजेस दिए कि किस तरीके से वो जाना चाहती थी और किस किस तरीके से मतलब उनकी मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बस सुनने पे ही आप उस चीज को इतना ज्यादा समझ सकते हो इमोशनल होके कि भाई वो 29 जैसे उनकी एज थी, 29 साल की उम्र में जैसे उन शरीर छोड़ दिया था। बट इस मतलब इस इस उम्र उम्र तक में तो आज की बच्चियां मैच्योर भी नहीं होती। मैच्योर भी नहीं, दिमाग पता ही नहीं होता कि क्या करना है, बट उस उम्र तक वो बच्चों समेत रिश्तों को संभालते हुए, और सबसे मेन जो उनका भाई उनको ये पता था कि मेरे पिता की कॉन्टिन्यूसली किस तरीके से काम करें। एक दर्द भी होता था कि भाई एक दिन तो कमर लगा के रेस्ट कर लो, मीन्स कब आएगा वो वक्त। और ये बात भी सच्ची है कि रसूल है वो, अगर उनको एक परमात्मिक लेवल पर इतने बड़े काम के लिए मिला गया, तो वही बात है ना कि परमात्मिक कार्य में तो शायद सांस लेने के लिए भी आजादी नहीं होती, मतलब वो तो परमात्मा की इच्छा से वर्क कर रहा होता है। तो बस यही है कि इंस्पायरिंग जर्नी है। हर टॉपिक पे हम हर लाइन पे तो क्या ऐसे ही बोल रहे हैं, बट सुनने समझने वाली बातें हैं बहुत। आप लोगों ने शायद बहुत बार सुना होगा, हमारे लिए पहली बार सुनना बहुत इंस्पायरिंग भी था और
काफी मोटिवेट भी हुए थे। और एक जैसे कहते हैं ना, जब जब इनका नाम चल रहा था और हम इमेजिन कर रहे थे, तो कहते हैं ना, एक एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी और ऐसी खुशबू सी फैल जाती है कि भाई बंदा सुनता है तो इस तरह की स्पिरिचुअल और पॉजिटिव टॉक्स जब हमारे माइंड के अंदर जाती हैं, क्योंकि दिखाता है कि दर्शाता है कि आप जीवन में भाई वो इतने बड़े होते हुए भी उनके पास भाई वो किस तरीके का जीवन जी रहे थे, और यहाँ पर होते हुए भी एक ना शुक्राने की भावना है जो हमारे अंदर है। अपना तो क्या ही देना, अपनी तो रोटी क्या ही देना, वो 2-2 दिन भूखे रहने के बाद भी, 3 दिन उसके बाद भी कह रहे ले ये जाके लिया, वो अपने लिए भी तो चाहे तो कर सकते थे, बट उनके लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई नहीं, जिस तरीके से वो युवती उनसे इंस्पायर हो गए थे, तो मतलब एक जीवन शैली बहुत जबरदस्त। आप बताओ, आप भी एक उसी उम्र से, उसी रिश्तों से सब कुछ आप देखने को मिल रहा है आपको, तो आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, पूरी कहानी सुन के अपना खुद का बचपन भी दिमाग में दौड़ रहा था कि जैसे वो जब मोहम्मद साहब नबी जी वो आते थे गेट पे, आवाज़ लगाते थे, तब तक वो अंदर नहीं आते थे जब तक वो हज़रत फ़ातिमा जी उनको गेट से लेने नहीं जाती थी, उँगली पकड़ के फिर उनको अंदर लेकर आती थी। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, जब हमारे पापा रात को काम से घर आते थे, तो हमें जैसे ही आवाज़ आती थी कि पापा बाहर आ गए हैं, तो हम कहीं भी होते थे, घर के किसी भी कोने में कहीं खेल रहे होते थे या बैठे होते थे, तो भागते हुए अपने दरवाजे पर जाते थे और पापा को अंदर लेकर आते थे। तो यही सारी बातें जो जैसा उनका बचपन उनका ज़्यादा पीड़ादायी रहा, हमने तो फिर भी कोई दुःख नहीं देखे, हमारा तो सुखमय जीवन रहा। जो दुःख उन्होंने देखे, जो पीड़ाएँ उन्होंने देखी, वो तो हम सोच भी नहीं सकते। बाकी जो उनका रिश्ता बाप का और एक पिता का और एक जो बेटी का रिश्ता होता है ना, वो सबसे अलग होता है। बेटे से तो लगाव होता ही है, लेकिन जो पिता होते हैं, उनको बेटियों के प्रति वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। बेटियाँ खुद की भी उनका जो एक नूर होता है, जैसे ख़्याल रखती हैं, छोटे होते ही वो उनके अंदर बचपन से ही वो ममता की भावना होती है, चाहे वो अपने भाई के प्रति हो, पिता के प्रति हो या आगे अपने बच्चों के प्रति हो या पति के प्रति भी हो, तो एक ममता की भावना हर रिश्ते में होती है उनके लिए। तो वो इसीलिए बचपन से इतनी ज़्यादा इमोशनल होती है हर चीज़ में, तभी वो अपने पिता के लिए, भाई के लिए दुआएँ माँगती है, प्रार्थना करती है। कोई उन पर दुःख भी आता है तो सबसे पहले वो रो पड़ती हैं। कहते हैं कि लड़कियों का तो काम है रोना, वो रो देती है, पर ये इमोशनली ये एक नेचुरल चीज़ होती है कि भई वो रो देती हैं, बस वो एक रो के एक अपना दुःख ज़ाहिर कर देती हैं, वो परमात्मा को याद करती हैं उस समय में। एक जुड़ाव में और भी ज़्यादा उस चीज़ से जुड़ाव महसूस करती हैं। तो ये चीज़ें सारी बड़ी इमोशनल है, लड़की होने के नाते एक इंसान मतलब हम समझ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली हम अटैच भी हो सकते हैं इस चीज़ से कि किस तरीके से वो उनके लिए दुआएँ माँगती थी, उनकी केयर करती थी, इतनी मेहनत करती थी। तो पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी। आगे भी बढ़ो ना थोड़ा सा, और उनकी लाइफ की उस जर्नी पे भी जाओ ना। अभी तो ये तो खाली फादर और उनके उनके बीच का प्रेम हो गया, आगे जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया इवन आफ्टर मैरिड, मतलब मैरिज के जैसे उन्होंने बात देखा, और जिस तरीके से उनकी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि, और वो उन्होंने बीच में बात बोली थी ना कि उम्मत के लिए दुआ मांगते इमाम हुसैन ने कहा था कि कभी उसने, तो एक्चुअली वही बात है ना कि मांग लो भला जमाने का, क्योंकि जमाने में ही भला है अपने आशियाने का। तो वो उन सब के लिए ही भी मांग रही थी, वो भी तो उनकी उम्मत ही थे। तो मतलब एक शुक्राना और हर किसी के प्रति भाव से प्रेम रखना, इवन और भी ज्यादा रखना उनके लिए, अपने बच्चों या अपने से भी ज्यादा औरों के लिए रखना, तो अच्छी बात होती है कि हमें जब ऐसी जर्नी हम देखते हैं तो हम कई बार क्या होता है कि हम सिर्फ अपने लेवल तक ही अच्छी बातें निकाल लेते हैं, बट हमें एक्चुअली जिसके ऊपर वर्क करना होता है हम उन बातों को छोड़ने लग जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा आप सबसे भी, जो भी चाहे लड़कियां भी सुन रही हो, मतलब उस हार्ड उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने जीवन बिताया उसको मेन अपने दिमाग में रखते हो, अपने जीवन जियो और अपना इस तरीके की इंस्पायरिंग स्टोरी को देखो। प्यार प्रेम मोहब्बत तो एक जनरली सा होता है कि एक कनेक्शन होता है कि हम केयर के लिए करते हैं भी, ये कर दिया वो कर दिया, बट एक हार्ड टाइम भी आता है जब आप लोगों को वाकई एक परीक्षा देनी पड़ती है, और वो परीक्षा उन्होंने दी थी जो मैंने देखी है इनकी लाइफ में, और किस किस तरीके से अपने लिए नहीं जिए वो कभी भी, मतलब ज्यादा उन्होंने अपनी तरफ वो नहीं किया, मतलब उनका भी हाथ देने वाले थे। तो आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी वीडियो है और उनकी जीवन शैली बहुत अच्छे से बताई गई है। मतलब बाप और बेटी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, उनका रिश्ता हमेशा बहुत ही अच्छा होता है, पाक पवित्र होता है। और बाप और बेटी का रिश्ता वैसे भी अच्छा, मतलब
मतलब वो हर एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, मतलब बाप बेटी एक दूसरे बाप का ख्याल रखती हैं, चाहे कोई भी हो घर में। मतलब वो स्टार्टिंग से ही बहुत अंडरस्टैंडिंग होती हैं, हर एक चीज को समझती हैं और कैसे ख्याल रखना है। अच्छे या बुरे वक्त में हमेशा साथ देती हैं, मतलब अपने चाहे भाई हो चाहे बाप हो, मतलब कोई भी हो रिश्ता हो, उसका हमेशा अच्छे से ही ख्याल रखती हैं। बस यही कहना चाहूंगी मैं। से यहाँ पे थोड़ा सा बोलो, सोनिया के बारे में मैं एक बात बोलूंगी कि सोनिया के पापा नहीं है, लेकिन वो अपनी डेथ से पहले बहुत लंबा टाइम बीमार रहे थे। और जितनी सेवा हमने सोनिया को करते हुए देखी है ना अपने पापा की, मतलब कि हम बयान नहीं कर सकते कि सोनिया दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। या आज भी अब भी सोनिया के जैसे फेस पे बहुत इमोशंस आ रही हैं। इस बच्ची ने भी बहुत सेवा की है अपने फादर की। यहीं से दिखता है कि बेटियां कैसे अपने माँ बाप के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं। वही बात है कि किसके जीवन में क्या चीज छुपी है और क्या क्या किसके साथ क्या क्या बीत रहा होता है वो शायद किसी को नहीं पता होता। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जज ना करें। मतलब आप सीख सकते हैं तो जितना सीखें, लेकिन उतना जज ना करें। क्या पता कोई किस उसमें से निकल कर आगे बढ़ रहा हो या किस कंडीशन से गुजर रहा हो। तो सब कुछ होता है। तो बस यही कहना चाहूंगा। और काफी इंस्पायरिंग वाली मतलब इनकी स्टोरी थी। मैं यही कहूंगा कि इनकी जो बाद का वक्त भी रहा है ना, हार्ड वाला, जो जिस तरीके से वो जीवन गुजारना नहीं होता आसान, मैं फील कर सकता हूँ। इसलिए शुक्राने के भाव में रहो परमात्मा के। बस यही कहूंगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।